बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सरगोदा पॉडकास्ट सीरीज़ में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। जैसा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखते हैं कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सरगोदा ने आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से, यानी सरगोदा के शाहीनों से ये कमिटमेंट कर रखी है कि सरगोदा का एक पॉजिटिव इमेज प्रमोट करना, ये हमारी एक टैग लाइन है और यही हमारा एक मोटो है। तो उसी सिलसिले की मुख्तलिफ़ कड़ियाँ हैं, जिनमें एक पॉडकास्ट भी है, हमारी सोलो पॉडकास्ट भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ आती हैं, हमारा किसी अनसंग हीरो पे कोई वीडियो आ जाती है, या किसी की कोई सक्सेस स्टोरी हो सकती है, किसी की अचीवमेंट हो सकती है। तो इन तमाम फॉर्म्स में हम सरगोदा का एक पॉजिटिव इमेज कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचा के आपको एजुकेट कर दें, आपको इन्फॉर्म कर दें। तो इसी सिलसिले की जो कड़ी पॉडकास्ट है वो हमारी चलती रहती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि सरगोदा के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो किसी भी फील्ड से हों, वो सोशल मीडिया की फील्ड से हों, या वो फिज़िकली किसी भी डिसिप्लिन से हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों, बट वो एक इन्फ्लुएंस रखते हों, एक ऑडियंस रखते हों जो उनको फॉलो करती हो, तो उनको अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया जाए। उनका जो एक जर्नी है वो आप लोगों से उन्हीं की ज़बानी शेयर करवाया जाए, और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले, आपको बहुत कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की हमारी जो पॉडकास्ट है उसमें हमने ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर को इनवाइट कर रखा है। मोइज़ अवान भाई मेरे साथ दूसरे फ्रेम में मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सरगोदा बेस्ड। स्पेशली इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे इनकी एक मैसिव ऑडियंस है जो इनको फॉलो करती है। तो मुइज़ अवान भाई आज हमारे पास तशरीफ़ लाए, तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुइज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आप ये जो सबकत ले जाते हैं ना सलाम करने में, और फिर उसमें आप नेकियां भी बस कमा जाते सवाब हैं। तो फिर सवाब है ना। बस ठीक है कैसे हैं ये। आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ये फिर आप दूसरी मरतबा भी आप नेकी ले गए। बहरहाल मैं ठीक, आप अपना बता दें, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं फिट हूँ। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं पॉडकास्ट में आके? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा पहला पॉडकास्ट है तो फर्स्ट थोड़ी एक्सपीरियंस है। एक्साइटमेंट है। और वो जो होता है कि पहली पहली चीज़ तो पहली होती है, तो वो आपने ले लिया अब एक चांस, पहला हाँ, पॉडकास्ट ये मेरे हमारी साथ। खुशबख्ती है कि आपने हमें मौका इनायत किया और हमने आपको दावत दी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, और अपने जो एक टफ़ स्केजूल था उसमें से आपने थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाला, उस पर हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। कोशिश ये होगी कि जितना हम सरगोदा बेस्ड अपनी एक जो ऑडियंस है उनको गाइड कर सकें, उनको इन्फॉर्म कर सकें और उनको एजुकेट कर सकें, और सरगोदा का एक पॉजिटिव इमेज हमारी इस कन्वर्सेशन के थ्रू हम उन तक पहुंचा सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। मोइज़ भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप सरगोदा में रहते हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे। तो सरगोदा की आवाम जानना चाहती है कि सरगोदा में रहते हुए एक शख्स इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, क्या लाइफ जर्नी रही? बेसिकली मैं सरगोदा से ही हूँ, और ठीक है। जो है अभी एज की बात करें तो मेरी एज 21 होगी। अच्छा। और क्या कहते हैं, मेरी स्कूलिंग की बात करें और यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज लाइफ, तो मैंने वो सारी सरगोदा से ही की है। ठीक है। ठीक है। और मैं कोर्स जो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया ही मेरा सब कुछ है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता एजुकेशन, है। हाँ, जी एजुकेशन बिल्कुल। भी साथ रखता हूँ। क्योंकि देखें, एजुकेशन कुरान में भी कहा गया कि तालीम एजुकेशन को हासिल करो। इम्पोर्टेंस दी है। जी ठीक है। बिल्कुल। उसके ऑब्वियस। अलावा भी आपका एक डिग्री होना एक अलग चीज़ होती है, वो अलग बात है। पाकिस्तान में डिग्रीज की क्या वैल्यू है, हाँ, बट लेकिन आप इसमें इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि एजुकेशन हासिल करना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक्सपोजर लेना, ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छा या एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज वो एक 4 साल का टेन्योर यूनिवर्सिटी में ना आपको बहुत कुछ सिखा बहुत देता है। ज़्यादा सिखाते हैं। चाहे वो आपके कोर्स को आप कह लें कि एक थियोरेटिकल हो, लेकिन प्रैक्टिकल में ना मतलब आपकी बॉन्डिंग्स बन जाती है, स्किल्ड पर्सन से आपको बोलने का तरीका आ एग्जैक्टली। जाता है, इवन इंटरनेशनली कम्युनिकेट करने का तरीका आ जाता है कि आप मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनसे इंटरनेशनल कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी मुझे यूनिवर्सिटी से आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा जी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल होता जी है। बेसिकली आप मेंटली भी देखें और एज वाइज भी देखें तो आप असल मैच्योर तो अपनी एज के उस हिस्से में होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल। लेते हैं, तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, तो डिग्री तो एक चीज़ है आपके, आपने एक चीज़ डिग्री की, मैंने जैसे कंप्यूटर साइंस में डिग्री किया अभी, ठीक है। मेरा सिर्फ 1 साल रहता है ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ठीक है। ठीक है। तो वो उधर मेरे ख्याल से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कहीं ना कहीं ना, मतलब वो ज़िंदगी में काम आती है। फॉर सही है। एग्ज़ाम्पल, हम बुक्स की बात करें तो उसमें जो हमें कोर्स पढ़ाया जाता है मार्केटिंग, कहीं ना कहीं मुझे काम आती है सोशल बिल्कुल मीडिया ऐसी पे बात भी। है।
تو اس کے علاوہ کلائنٹ سے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, بیہیویئر آپ کا دوستوں سے اور اس طرح, اور ٹیچر سے, یہ میٹر کرتا ہے زندگی میں. ڈسپلن بہت زیادہ ڈسپلن سکھانا. اور اب دیکھیں روز آپ ویک میں 5 دن یونیورسٹی جاتے ہیں, ایک ٹائم ہوتا ہے, یہ چیزیں ساری آپ کو ڈسپلن سکھا رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. ایون یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں آپ کے سوشل میڈیا سے بھی. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں سوشل میڈیا میں نے کیسے شروع کیا, یہ جرنی تو جو ہے کیا کہتے ہیں, ٹک ٹاک شروع ہوا تھا 2016-17 میں پاکستان میں آ گیا تھا. ہاں, تو اس نے پیک پکڑی اور لوگوں نے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا شروع کی. ایون آپ بھی واٹس ایپ پہ کبھی اسٹیٹس لگا ہی لیتے ہوں گے. جی ہم تو لپ سنک بھی کرتے رہے ہیں, میوزک پہ بنا لیا, کسی نے نعت پہ فرائیڈے کو بنا لیا, کسی نے سلو موشن میں بنا لیا. تو ایک ٹرینڈ چلا تو ہم نے بھی اس پہ بنایا اور پہلی ویڈیو چلے گی 5 لاکھ پہ. ٹھیک ہے, بڑا خوشی ہوئی. اور اچھا یہ بتا دیں کہ آپ یہ بہت زیادہ ایک وہ دے رہے ہیں کہ پہلی ویڈیو ہی 5 لاکھ پہ چلی گئی. نہیں ایسی بات نہیں ہے بالکل. میں نے جو ہے نا نیندیں بھی حرام کی اپنی. صحیح ہے, ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی جلدی آ گیا سوشل میڈیا پہ, اور میری ابھی مجھے لگتا ہے کوئی فالوئنگ نہیں ہے. یہ برانڈس پروموشن تو آتی رہتی ہیں, بٹ میرے خیال سے ابھی بہت کم ہے. میں نے ابھی کچھ حاصل نہیں کیا. صحیح ہے, ابھی بڑا کچھ ہے. تو جو ہے کیا کہتے ہیں, پہلی ویڈیو تو ایسے ایک لوپ میں بناتا گیا, کیونکہ تھوڑی مجھے پتہ چلا نا کہ روز ویڈیو لگانی پڑتی ہے, تو میں نے لگائیں. اور پھر ایک ویڈیو جب چلی گئی ٹرانزیشن والی 5 لاکھ پہ, تو بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار کمنٹس آ رہے ہیں لڑکیوں کے, اور جو ہے لوگ پسند کر رہے ہیں. تھوڑا سا نا ادھر سے مطلب انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے اوبیسلی. گھر میں اور بندہ کیا کرے, چلو ٹک ٹاک بنا لے. اور ویسے بھی ایج کا وہ جو ایک گروپ ہوتا ہے, وہ جو ایج گروپ ہوتا ہے, اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. میٹیریلسٹک ورڈ ہے نا, تو اس میں یہ چیزیں واقعی بہت زیادہ ہٹ کرتی ہیں. تو وہ بنائی ویڈیو, اور وہ چاہنا کہ کچھ مطلب ایسے ہی میرے پاس کوئی ہوگا, سیمسنگ کا فون ہوگا چھوٹا سا. تو اور اس وقت میں ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں جہاں ہم مڈل کلاس فیملی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں اس میں میرے پاس آئی فون نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے جو ابھی تک لیا ہے فون بھی وہ خود ہی لیا. تو اس وقت میرے پاس سیمسنگ کا فون ہوتا تھا. ٹک ٹاک جب میں نے شروع کی تھی, ویڈیو گئی وائرل. تو اچانک ہی کچھ دنوں بعد دیکھا تو وہ ٹک ٹاک اسٹرائکس دینے لگ گیا. مطلب بین اکاؤنٹ میرا کچھ دنوں بعد بین ہو گیا. مطلب حالانکہ میں نے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کی, یا اس طرح کمیونٹی گائیڈ لائنس کے ایشو تھے. پھر دوبارہ ٹک ٹاک شروع کیا, تھوڑا سا ٹینیور اور گزرا, کالج لائف سے نکلے, سیکنڈ ایئر میں آ گئے, سیکنڈ ایئر سے نکلے. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی میں آئے, پھر ٹک ٹاک شروع کی. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ وہ ایک آپ کی مطلب نیچر آپ کو اس سے ملانا چاہ رہی ہوتی. چھوڑ بھی دو تو پھر آپ بنانے لگ جاتے ہو. میں نے کافی دفعہ چھوڑ دی بنانا کہ یار تھوڑا سا نا شروع میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا. دوست کہتے تھے یہ کیا ہے, کیوں بناتا ہے, اور آپ وہی دوست کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بناؤ, ہمارے ساتھ جاؤ برانڈس پروموشن پہ, ہمیں کھانا کھلانے لے کے جاؤ فری کا, یہ وہ. تو وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں بعد میں آ کے. ہاں, بعد میں وہ آپ کو پے آف کرتا ہے. پے آف کرتا ہے. لیکن مجھے نا کہیں لگتا ہے کہ میں نے اس میں نا پہلے میں آپ کو اسٹوری بتا دیتا ہوں نا کیسے میں نے آپ یہاں اس اسٹیج تک کیسے پہنچے. ٹک ٹاک پھر ایک اور شروع کیا, اس میں میرے اچھے فالوورز ہو گئے. میں نے اس میں نا اپنی ایڈیٹنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کی. لائٹ روم کی ایک سافٹ ویئر تھا. تو ادھر مجھے نا شروع سے یہ فوٹوگرافی, ایڈیٹنگ, یہ سب بہت پسند تھا. اور یہ میرے ایک سائڈ پہ اسکلز تھے. ایک لپسنگ کرنا اور ایک تھوڑے اسکل ایک پرسن کا ہونا, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. لپسنگ میرے خلاف, لپسنگ آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کو آپ ٹیلنٹ میں لا سکتے ہیں, لیکن وہ ٹیلنٹ بھی نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں, کسی کا کنٹینٹ ہے اس پہ, آپ خوبصورت ہو تو کوئی آپ کو پسند کر رہا ہے لپسنگ کی بیس پہ, یا آپ نے پیاری لپسنگ کر دی تو نیچے کمنٹ آ گئے 2-3 لوگوں کے کہ یار پیارے لگ رہے ہیں یہ. لیکن اصل کارنامہ آپ کا وہ ہے جو آپ ڈیجیٹل اسکل بتا رہے ہیں, آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ. تو وہ میں نے موبائل پہ ہی سیکھی تھی ایڈیٹنگ لائٹ روم پہ. تو وہ اس پہ کرنا شروع کر دی. آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہوتے ہیں نا موبائل, تو وہ اینڈرائڈ پہ میں نے شروع کر دی. تو جو وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی. اب وہ ادھر سے ویڈیوز میری وائرل ہو گئیں. ٹھیک ہے, میں نے لوگوں کی فوٹوز ایڈٹ کرنا شروع کر دیں اور اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ نا مجھے نا آئی فون 7 پلس بڑا پسند ہوتا تھا. اس میں پورٹریٹ موڈ ہوتا تھا نا, DSLR, تو میں بڑا فین تھا. اور کیا مطلب کہ میں نے لوگوں سے بولا یار کتنے کا آتا ہے, اور یہ اس وقت رینج تھی اس کی 70,000 80,000 جب وہ پیک میں تھا.
تو میں نے کہا یار کون سے باہر ہے یہ تو ناٹ ہاں ناٹ افورڈیبل. تو میں نے جو فون تھا اسی پہ بنا کے شروع کر دیا. اس پہ میں نے اپنا ایڈیٹنگ وغیرہ چل گئی میری بہت زیادہ, ملین لیکس میں ویوز آنے لگے, لوگوں نے فوٹوز بھیجنا شروع کر دی, میں نے ایڈٹ کرنا شروع کر دی صحیح, اور ویڈیوز وائرل ہو گئی. میں نے ادھر سے کچھ اپنے ایڈیٹنگ پریسیٹس بنائے, سیل آؤٹ کیے اور اپنا پہلا فون لے لیا 7+ C. ٹھیک ہے, حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میں لے لوں گا, بٹ یہ تھا کہ یار اتنا مہنگا, تب 50,000 مہنگا لگتا تھا مجھے. obviously اس ٹائم جو کرنسی کی ویلیو تھی جی, کچھ ادھر سے پیسہ کیا ہے, کچھ گھر سے کیا ہے, جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دلا ہی دیا. ٹھیک ہے, تو ادھر سے پھر میں نے اپنا دوبارہ کریئر شروع کر دیا 7+ سے. میں نے نا وہ بنانا شروع کر دی ویڈیوز. ایڈیٹنگ سے اب میں سوئچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب ایڈیٹنگ سے سوئچ کیا, اس پہ تھوڑی فوٹوگرافی ٹپس دی. ٹھیک ہے, اب وہ پورٹریٹ موڈ آ گیا 7+ میں. ہاں, اب تو آپ کے پاس وہ پورا ایک میں نے سارا وہ موبائل کا, کیونکہ دیکھیں DSLR ہر کسی کو افورڈ کرنا مشکل ہے, وہ تھوڑا اس ٹائم زیادہ مہنگا تھا. اور 7+ پہ اب موسٹلی لوگوں کے پاس تھا, لیکن پورٹریٹ موڈ آپریٹ کرنا نہیں آتا تھا. تو مجھے پوزز بھی آتے تھے. ایون میں نے آج بھی یاد ہے کہ نا دھوپ میں جا کے فوٹوز بنایا کرتا تھا 2-3 گھنٹے, پھر ان کو 2-3 گھنٹے ایڈٹ میں کیا کرتا تھا, اور وہ 6 گھنٹے آج پورے ہو رہے ہیں, یہ پتہ ہے مجھے. تو وہ میرا فون ہیٹ اپ ہو جاتا تھا, اور اس طرح سین ہوتے تھے. پھر میں نے آہستہ آہستہ نا وہ کہا کہ یار اب ایڈیٹنگ سے نا مطلب لوگوں کی فوٹوز آ رہی ہیں, میرا وائس اوور آ رہا ہے, میری شکل نہیں آ رہی, مطلب میری پریزنس نہیں ہے. میں نے نا اس کو سوئچ کیا. اس پہ اس ٹائم تک آپ فیس لیس کانٹینٹ بنا رہے تھے. فیس لیس کانٹینٹ تھا, وائس اوور کا کانٹینٹ تھا, مطلب وائس اوور ویڈیوز پہ کر دیا. میں نے آہستہ اس کو سوئچ کیا. اس پہ اپنے نا وہ نہیں ہوتی ویڈیوز, لوگ کمنٹ پہ بول کے بنا رہے ہوتے ہیں, کمنٹ پہ دیکھا ہوگا, ایسے فون پکڑ کے. میں نے وہ کیا شروع. اس میں کافی اچھا رسپانس آیا مجھے کہ یار لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں, لوگ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں, اور تھوڑا بہت فلٹر تھا تو ہم بھی چل گئے ٹک ٹاک پہ. لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ یار کمنٹس پہ نا بنا کے نا میرے آئی تھنک 1 لاکھ فالوورس ہو گئے ٹک ٹاک پہ. ٹھیک ہے, اب 1 لاکھ ایک بندہ کی 1 لاکھ بندہ سن رہا ہے بات, اور 1 لاکھ فالوورس پہ بھی آپ کی 1 لاکھ بندہ نہیں, 1 لاکھ فالوورس ہیں تو 3-4 لاکھ بندے 1 لاکھ ہے, ویوز تو آپ کے زیادہ آتے ہیں, ملین, یا میری 4-5 ملین پہ ویوز جاتے تھے اس ٹائم پہ, ہفتے میں ایک ویڈیو جاتی تھی. تو لوگوں کو پریزنس میری پتہ چلنے لگ گئی. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی تھوڑے سے سینیریوز کریٹ کیے شوگر لگانے کے لیے, اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مجھے لگا یار کمنٹس پہ بھی کرنا کوئی مہارت نہیں ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک کمنٹ پہ ویڈیو بنا دی, محنت کہاں ہے. ٹھیک ہے, ایک محنت, جب آپ محنت سے کنٹینٹ بناتے ہو تب آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے, تب پیسے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اکاؤنٹ پھر بین ہو گیا. ٹک ٹاک نے پھر یہ میرے ساتھ کر دیا, مطلب بین کر دیا. اب میرا دل نا اس کے درمیان میں, یہ اب میرا چینجنگ پوائنٹ بھی آ گیا, اس کے درمیان میں سانگس پہ بھی بناتا تھا. ٹھیک ہے, ساتھ کمنٹس پہ بنا دی, سانگس پہ بنا دیا. سانگس تھے تب اچھے لگتے تھے تو بنا دی. پھر وہ تھوڑا سا نا میرا چینجنگ پوائنٹ اس لیے تھا کہ جب میرا اکاؤنٹ بین ہوا نا, میرا 1 لاکھ جب فالوور پہ اکاؤنٹ تھا نا, بین ہونے سے پہلے میں نے کہیں انٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دیا تھا. مطلب کہ وہ ہوتا ہے نا ایک دلی بے چینی کہ یار سانگس تھوڑے گناہ بھی, لاکھوں میں ویوز, لاکھوں میں گناہ, تو سیٹسفیکشن نہیں تھی. اور کنٹینٹ سیٹسفیکشن نہ ہو تو پھر کنٹینٹ کریٹر کس بات کا. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی اس میں وہ فیل ہوا, تو آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ والا جو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا, آپ اس پہ بھی یہ سانگس والے کی ویڈیوز اپلوڈ کر. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ کرتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی وہ کمنٹس پہ وہ جو ریئیکشن ہے, یہ وائس اوور تھی, وہ بھی اسی اکاؤنٹ پہ چل رہی تھی, اور ہاں وہ بھی سانگس پہ. اب لوگوں کو میرے سانگس پہ آپ کیا لپ سنک کرتے تھے, کیا لپ سنک کر دی, ٹرانزیشنز بنا لی, سلو موشنز بنا لی, ٹھیک, اپنی پکچر پہ لگا لیا. یہ تو ادھر سے کیا کہتے ہیں کنٹینٹ چل گیا. اب لوگوں کو میری شکل تھوڑی سی جان پہچان ہونے لگ گئی. ادھر مارکیٹ میں جاؤ, فیس ویلیو بننا شروع ہو گئی. اسلام آباد لاہور جاؤ تو یار آپ وہی ہو جو ٹک ٹاکس بناتے ہو. یہ اچھا, تو ایسی تھوڑی سی 2-3 بندے مل ہی جاتے تھے. تو ادھر سے تھوڑا سا نا مجھے جب 100K پہ اکاؤنٹ پہنچا تو تھوڑا سا اس طرح دینی طرف بھی میرا رجحان تھوڑا سا, قرآن کلب کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن تھا. اچھا, یہ اس سفر کی طرف میں آنا چاہوں گا. یہ آپ ہاں مطلب یہاں تک آپ بتاتا ہوں, ہاں یہ جرنی تو آپ کا یہ چل رہا ہے نا فی الحال سوشل میڈیا کا اسٹیج تک پہنچنے کا. تو وہ مجھے نا تھوڑی سی ایسے دلی مطمئنی نہیں تھی سانگز میں کہ یار یہ بھی کوئی کنٹینٹ ہے, اور گناہ بھی, اور
برا لگا. تو 100K پہ جب اکاؤنٹ تھا انٹرسٹ لوز کر دیا اور چیزوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا یونیورسٹی میں اور اس طرح اور چیزیں سیکھنے لگ گیا. تو میں نے چھوڑ دی, مطلب کہ نا ٹک ٹاک بنانا ہی کم کر دی, بہت کم کر دی. اور اچانک ہی نا مطلب ایسے کبھی ایک ویڈیو بنا دی ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک ویڈیو بنا دی, لیکن دلی سکون نہیں تھا. تو وہ اکاؤنٹ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا بین ہو گیا. ٹھیک ہے, پرماننٹلی بین ہو گیا. اب وہ واپس کرنا بھی مجھے نہیں آتا تھا کہ واپس کیسے لائیں, لیکن رینسٹیٹ کرنا بھی نہیں. اگر میں ابھی بات کروں تو مجھے وہ اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہوگا, کیونکہ وہ اتنا ورتھ اٹ نہیں تھا. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے جو اب دیا ہوا ہے وہ ورتھ اٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, چاہے وہ جتنا بھی ہے, ابھی 10 بندے دیکھیں 15 دیکھیں, لیکن وہ آپ کو ایک اچھے نظریے سے دیکھیں نا تو وہ بیٹر ہوتا ہے بجائے اس کے. انٹرنل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے نا کنٹینٹ کریشن میں. جی, کوالٹی اوور کوانٹٹی. تو وہ پھر اکاؤنٹ بین ہوا تو میں نے نا مطلب میرا اس میں تھوڑا سا ایسا بھی تھا کہ میں نے اسپیس لے لی تھی تھوڑی دنیاوی چیزوں سے, اور اس طرح میں نے تھوڑا سا دینی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا. ہر بندے کے اندر ایک آتا ہے, یہ جس کے اندر نہیں آتا اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے قرآن کلب کے ساتھ اٹیچ کرنا بھی شروع کر دیا. سر اخیار میرے بہت اچھے ٹیچر ہیں اور میں 3-4 سال سے ان کے ساتھ ہوں کنیکٹڈ. ان کے رمضان کی جو وہ ہوتی ہیں کلاسز, قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں, اور قرآن پاک کو بھی میں نے نا ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور یہ انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوا قرآن کلب کو جوائن کرنے کے بعد. جی, پھر یونیورسٹی میں یہ دوست سوال کرتے تھے کہ یار یہ کیوں اتنا افسردہ, اور مطلب ٹک ٹاک اچھا بلا تھا پھر بھی مطلب اب انٹرسٹ ہی نہیں لیتا نا, میری اتنی دوستیاں یہ وہ. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں شاید تھوڑا سا چینج میرے اندر آ رہا تھا, اچھا چینج. تو قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد سر اخیار کی کلاسز جب قرآن کلب کی لیں تو ایک ایک آیت انہوں نے کھول کے جب ہمیں سمجھائی تو پھر. اور ویسے بھی اخیار بھائی کا ایک جو مزاج ہے یا ان کا قرآن پڑھانے کا انداز ہے وہ اس لیے باقی اسکالر سے ڈفرینٹ ہے, جو میں سمجھاؤں. ایک تو وہ ینگ ہیں اور دوسرا وہ ایڈریس بھی یوتھ کو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک ینگ مین یا ایک یوتھ میں سے اگر کوئی شخص اٹھ کے اسلامک اسکالر بنتا ہے, وہ جتنا یوتھ کے ایشوز کو سمجھتا ہے یا ان کی مینٹیلٹی کو, ان کی سائیکالوجی کو جتنا وہ بیٹرلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے نا, اتنا شاید یہ جو ہمارے باقی ٹریڈیشنل جو اسکالرز ہیں یا باقی جو جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں سبھی رسپیکٹیبل ہیں, لیکن وہ نوجوان اسکالر جتنا اچھے سے ان کو سمجھ کے اور ان کے سولوشن دے سکتا ہے, اتنا شاید یہ ہمارے ٹریڈیشنل جو اسکالرز ہیں وہ نہیں دے سکتے. تو میرے خیال میں یہ آپ کا میجر ایک ٹرن آؤٹ تھا آپ کا, وہ آپ کی لائف کا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کو گائیڈنس چاہیے اور کوئی بندہ نہیں ہے. سر اخیار کے ساتھ میں نے کنیکشن رکھا ہوا تھا, میں جا کے کلاسز بھی لے رہا تھا ان کا, میں نے پیجز بھی. یہ کون سے ایئر میں آپ بات کر رہے ہیں ویسے؟ یہ 1-2 سال پہلے کی بات, یعنی 1.5 سال پہلے لگا لیں, 2022. ہاں ہم سمجھ لیں. کلاسز تو میں پہلے بھی ان کی لیتا تھا رمضان میں نا. میں تو جب کالج لائف میں تھا تب سے میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, قرآن کلاسز لیتا تھا رمضان میں. لیکن جو ترجمہ سمجھ آیا تھا وہ مجھے اسی وقت انڈرسٹینڈنگ جو قرآن کی ہوئی بیسیکلی وہ اخیار بھائی کے لیکچر سے ہوئی لاسٹ ایئر میں نا. تو پھر ادھر سے غور و فکر, میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی پرفیکٹ ہوں, لیکن نا جو ہے کیا کہتے ہیں تھوڑی سی میرے اندر غور و فکر تھی کہ یار نہیں یہ کوئی کنٹینٹ ہے سانگس والا یا اس طرح. اور وہ پھر لوگوں نے چینج ہونا شروع کیا تو میرے اندر بھی ایک اچھا انفلوئنس آیا کہ یار میں اگر کروں گا نا تو ایک رسپیکٹفل وے میں, جس میں میرے ماں باپ بھی خوش ہوں, جس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور میرا دل اس کو انٹرنل سیٹسفائڈ بھی ہوں آپ. اور دیکھیں اب اس سوشل میڈیا کو نا میں برا سمجھتا تھا کہ یار یہ کوئی فتنہ ہے, ایسے سمجھتا تھا. لیکن جب میں نے اب دیکھا ہے 2024 میں تو ہر اسکالر آپ کا اس پہ بیٹھا ہے سوشل میڈیا پہ, ادھر سے اپنا میسیج دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی چیز بھی بتائی جا سکتی ہے, صرف بری چیزیں نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا, یہ ویسے اس کو میں اگر تھوڑا سا اس کو اس میں سم اپ کروں نا تو ہمارا یہ جو ایک یہ جو طبقہ ہے ٹریڈیشنل, یہ جو آپ سمجھ لیں اسکالرس کا, ان کی جانب سے ہمیشہ سے ہی نا کچھ مطلب میں بہت زیادہ کوئی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گا, لیکن ٹیکنالوجی کو لے کے یا ماڈرن ایجوکیشن کو لے کے, ماڈرن پریکٹسز کو لے کے ان کے ہاں تھوڑی سی ریسٹرکشن رہی ہے ہمیشہ سے. وہ کہ بعد میں جا کے انہوں نے خود وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں. آپ اسپیکر کی مثال لے سکتے ہیں, آپ نے خود مثال دے دی, ویڈیوگرافی کی مثال دے دی, پھر سوشل میڈیا کی مثال دے دی. میرے خیال میں اس معاملے میں جب یہ لیٹ ہوتے جاتے ہیں نا تو یہ اپنے اس میسیج کو پہنچانے میں بھی لیٹ ہوتے جاتے ہیں. پھر وہ جو اسپیس درمیان میں ایک کریٹ ہوتی ہے نا,
اس کو یہ ایک نیچرل فنومینا ہے, آپ اس کو نیچر کا ایک فنومینا کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسپیس کہیں پہ کریٹ ہوتی ہے نا تو اس کو کوئی کسی نہ کسی نے تو آکوپائی کرنا ہے. ایک پازیٹیو فورس اس کو اگر آکوپائی نہیں کرے گی, وہ اس کے لیے اسپیس کریٹ کر دے گی, تو ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو فورس جو ہوگی وہ اس کو آکوپائی کر لے گی. تو یہی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا آتے ساتھ ہی اس پہ ہمیں نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھنے کو ملی. جی یہی وہ مینٹیلٹی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نیگیٹیو چیز سمجھتے تھے. ظاہر ہے جب اس پہ پازیٹیو کنٹینٹ ہی کم ہے, زیادہ جو ہے وہ آپ ٹک ٹاک کا اسٹارٹ دیکھیں تو ٹک ٹاک کو ہی اگر آپ بطور ایگزامپل لے لیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا, آپ جیسے بات کریں اسٹارٹ میں تو وہی ناچنا اور چلنے کی ادائیں اور لپ سنک وغیرہ, مطلب ایک تصور, ایک انسان جب ٹک ٹاک اسٹارٹ میں آئی تھی اور اس طرح کا کنٹینٹ آیا تھا تو کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یار ٹک ٹاک پہ کوئی اسلامک ویڈیو آئے گی, ہاؤ از اٹ پاسبل. تو یہ مینٹیلٹی ہے کہ وہ واقعی. تھوڑا گندا پلیٹ فارم ہے یار, اس پہ بھی اسلامک ویڈیو مطلب ایک سائڈ پہ وہ لڑکیوں کی آ رہی ہے, اور لیکن نا وہ انفلوئنس تھا, لوگوں نے اس سے پوری زندگیاں چینج ہوئی ہیں ایون. اور آپ یوتھ کلب قرآن کلب دیکھ لیں, یوتھ کلب دیکھ, تو وہ اپنا میسیج ملینس میں دے رہے ہیں, لوگ چینج ہو رہے ہیں. اچھا, خیار بھائی کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا. خیار بھائی اگلے دن ہمارے ساتھ انفلوئنسر آف سرگودا پہ پوڈ کاسٹ پہ تھے, تو ان سے بھی یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی ایک بڑے لمبے عرصے تک ٹک ٹاک کے حوالے سے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹرکٹیڈ رکھا کہ یار نہیں, ٹک ٹاک پہ کم از کم نہیں جانا. وہ ایک ہے نا, مطلب آپ جیسے ہی کھولیں گے ٹک ٹاک پہ آپ کو پازیٹیو کنٹینٹ تو نظر آنے والا نہیں ہے, نیگیٹیو ہے. لیکن اب انہوں نے بھی اس کو اپنا جو ہے وہ ایوالو کیا اپنی اس آئیڈیالوجی کو, اور وہ اس پہ پوسٹ کرنا اسٹارٹ ہوئے ہیں, تو ان کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. جی, اب دیکھیں نا, آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز لائک کرتے ہیں نا تو اس کا الگوریتھم ہے کہ وہ آپ کو نیکسٹ وہی چیز دکھائے. تو اب ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام سب پہ یہی الگوریتھم چل رہا ہے. آپ اچھے لوگوں کو فالو کرو, آپ کے پاس بری چیز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. بالکل. آپ برے لوگوں کو فالو کرو, آپ کے پاس اچھی چیز کم ہی آئے گی, بری زیادہ آئے گی, ٹھیک ہے. آپ انٹرسٹ اس میں فیڈ ہو جاتے ہیں اس کے الگوریتھم میں. جی, تو کوئی پلیٹ فارم برا نہیں ہوتا, برا اچھا سب. ہاں, کریٹر ہوتا ہے, کنٹینٹ کریٹر, وہ اچھا بنا رہا ہے, برا بنا رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ تھوڑا سا اس کو مزید اگر آپ اوپن اپ کریں اپنی اس جرنی کو, یہ جو آپ سانگز والی ویڈیوز بنانا, وہاں سے ادھر سوئچ کرنا, اس میں فیم بھی زیادہ تھا, الٹیمیٹلی پیسہ بھی زیادہ تھا. یہی دو چیزیں تو ایک نوجوان کو اٹریکٹ کرتی ہیں, فیم ہونا اور پیسے کی ریل پیل ہونا. وہ اس میں زیادہ ہو سکتی تھی. آپ نے جب سوئچ کیا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں اسلامک ویڈیوز بنانا تھوڑی بہت اسٹارٹ کی, اسلامک کنٹینٹ آنا شروع ہوا اور اس میں آپ نے بریک لی, تو کتنا مشکل تھا یا آپ کے لیے آسان تھا سوئچ کرنا؟ کوئی مینٹلی کوئی ڈسٹربنس ہوئی یا کوئی اس طرح کی کوئی اسٹوری؟ میرے لیے تو پیسے سے زیادہ میرے خیال مینٹل پیس زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیب میں کچھ نہ ہو, سکون ہو تو بس بہت ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سانگس میں بھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں یا اس طرح, تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا سین نہیں تھا. میں نے اس وقت میں کمانا شروع نہیں کیا تھا ادھر سے سانگ سے, اور نہ مجھے سانگس کی پروموشن آتی ہے, اور میں شکر کرتا ہوں اس چیز کا کہ نہیں آتی تھی. اگر تب آنا شروع ہو جاتی اور تو مسئلہ, اور اب جو آتی ہیں الحمدللہ اچھی ہیں. ہاں, وہ تو بہت اب جو پیسہ تھوڑا ہے زیادہ ہے, جتنا بھی اللہ دے رہا ہے, سیٹسفیکشن ہے, اس میں سیٹسفیکشن ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ میں محنت سے کر رہا ہوں, چاہے وہ میری ایک ویڈیو بھی ہوتی ہے نا ایک کلوتھنگ برانڈ کے ساتھ یا اس طرح, تو میں کوشش کرتا ہوں اس میں ایسی کوئی ولگر چیز نہ ہو, یا کوئی ایسے گرافکس نہ دکھائے جائیں یا کوئی ویڈیو, کم سے کم ہی ہوں, مطلب اللہ مجھے معاف کرے آگے کے لیے. لیکن میں ابھی کے لیے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی ولگر چیز نہ ہو, ٹھیک ہے. نہیں, اللہ آپ کو اس جرنی میں استقامت بھی دے. اچھا, یہ اب ٹاپک اگر یہ اوپن ہو ہی گیا تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں, پھر باقی چیزوں کی طرف آ جائیں گے. آپ ظاہر سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں, اور میرے خیال میں کنٹینٹ کریٹر ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی, آپ ایک بڑی آڈینس رکھتے ہیں, آپ کا میسیج ان تک جا رہا ہے, آپ کا ایکٹ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو وہ فالو کرتے ہیں. نہ صرف وہ آپ کو وہاں وہ کلک کر کے فالو کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو بھی وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. جی, تو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک پازیٹیو کنٹینٹ دینا ایک کنٹینٹ کریٹر کے لیے. میں اس میں اسپیسیفکلی بات کروں گا, یوٹیوب پہ اگر آؤں تو فیملی ولاگنگ کا ایک کلچر ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایون کہ جو پریویسلی کوئی اور کنٹینٹ بھی بنا رہے تھے, اب وہ فیملی ولاگنگ کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. فیملی ولاگنگ میرے خیال میں اس حوالے سے آپ کو بھی, آپ کے بھی علم میں ہوگا, ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب نے ایک ٹرم جو ہے وہ اس کے لیے ڈیوائس کی ہے, ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹنگ. جی, ٹھیک ہے,
تو آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں فیملی ولاگرز کو, اور آپ کی نظر میں یہ کیا مطلب یہ کیا پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایسا کنٹینٹ مارکیٹ میں کیوں آ رہا ہے, آڈینس کیوں لائک کر رہی ہے؟ سیکنڈلی اسی کے ساتھ ہی ٹک ٹاک لائیو کی ایک ایگزامپل ہے, اوبیسلی آپ بھی ٹک ٹاک پہ کنٹینٹ بناتے ہیں, تو میں آپ کا اس پہ ٹیک لینا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے. دیکھیں آپ کے پاس, میں آپ کی بات کرتا ہوں, آپ بیسک پہلے چھوٹی سی اسٹیج سے بات کرتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس لگاتے ہیں, 200 بندہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کوئی حدیث لگائی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز لگائی ہے جس کا انفلوئنس ہے, کوٹ لگائی ہے, کسی کو اچھی لگی ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, یا اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. اب اسی طرف چلے جائیں, انسٹاگرام پہ کسی نے انفلوئنسر ہے جس کے 100K فالوورس ہیں, وہ کوئی چیز لگاتا ہے, وہ کوئی کھاتا بھی ہے نا چیز, تو کسی کا دل کر ہی جائے گا آج پیزا کھاؤں یا اس طرح. بالکل بالکل. اسی طرح یوٹیوب کی طرف جائیں آپ, یوٹیوب پہ کوئی اگر فیملی ولاگنگ یا اس طرح کرے گا, اپنی بیویاں دکھائیں گے, آپ کو پتہ ہے آج آبویسلی جی اوپنلی میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو یوتھ کے لیے ایڈریس ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں, اور اس کو اگر ایک کنٹینٹ کریٹر, ایک انفلوئنسر اپنی زبان سے ایڈریس کرے گا تو میرے خیال میں وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگا. جی, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. لوگ نا اس کو ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہ لبرل ہے یا اس طرح, مطلب چلے وہ آپ نے ایک اسٹیٹس لگا دیا نکاح فاڑ یا اس طرح, ہر کوئی خوشی میں لگا دیتا ہے, اللہ کا شکر ہے, ایک اچھا انفلوئنس جاتا ہے, کل کو کوئی اور نکاح کر سکتا. لیکن اب اس کے ساتھ آپ اپنا بیڈ روم کے اندر بھی شیئر کر رہے ہو, پھر اس کے بعد آپ اپنی چیزیں بھی دکھا رہے ہو کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ اپنے گھر کا ماحول کبھی نہیں دکھائیں گے کسی کو, ٹھیک ہے, ہم تو ایون رشتہ داروں سے چھپاتے ہیں کہ ان کو نہ پتہ چل جائے, مطلب چھپانے والی چیز ہوتی ہے نا, اپنا گھر کا ماحول, گھر کی بات گھر میں رہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ انہوں نے اب اس کو اوپن کر, انہوں نے اپنے گھر کو بزنس بنا لیا میرے خیال سے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ لوگ ان کو کیوں دیکھتے ہیں, وہ میں اس کی لاجک یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھتے تھے جو ہمارے گھر کی خواتین تھیں یا مطلب کہ بچے تھے یا اس طرح, وہ دیکھتے تھے کارٹونز اور یہ ڈرامہ, ٹھیک ہے, اس میں بھی ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہوتی, وہ ادھر لے آئے یوٹیوب پہ, سمپل. مطلب ہماری ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے زیادہ جو ہمسایہ اس کے گھر میں جھاڑو دینے کی زیادہ وہ مسئلہ ہے, اور اپنے عورتیں گھر زیادہ کے دیکھتی ہیں, مطلب کہ آج کل نا وہ مطلب بہت سارا کنٹینٹ چلا ہوا ہے کہ نا کوئی عورت کوکنگ کر کے ویڈیو بنا رہی ہوگی, کوئی اپنا گھر کا دکھا رہی ہوگی یار, تو لوگ بڑے نا چسکے لے رہے ہوں گے, انٹرسٹ لے رہے ہوں گے, یہ عورت کیسے کر رہی ہے, اور اس طرح. ایک سائڈ سے نا مطلب اس کا ایک پازیٹیو انفلوئنس بھی ہے, میں ہر چیز میں نا پازیٹیو بھی سرچ کرتا ہوں. جی آپ اس کو, بالکل, دونوں پہلو ہوتے ہیں. ایک عورت ہے جس کا مطلب کہ بیوہ ہے یا اس طرح, ٹھیک ہے, وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے, سلائی کا کام ہے یا اس طرح, اور وہ اس لحاظ سے اپنے ایک پردے میں رہ کر, ایسی بھی عورتیں ہیں جو اسلام کا میسیج پردے میں سوشل میڈیا میں دے رہی ہیں, یا پھر اس کو ولاگنگ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو اچھے وے میں دکھائیں, ٹھیک ہے, مے بی ادھر سے اس کا گھر چل جائے یا اس طرح, لیکن وہ پردے میں اپنے اللہ تعالیٰ کی ساری حدود پوری کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی پار نہیں کر رہی. اور معاشرے کے جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہوئے فیملی ویلیوز, ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں. اچھا نہیں, وہ ویسے بھی نا وہ تو بہت, یہ تو وومن امپاورمنٹ کی ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیں ایگزامپل ہے, کہ اگر ان کے پاس کوئی اسکل ہے, کوکنگ کی ہے یا اسٹیچنگ کی ہے یا کوئی بھی, اس کو اگر وہ لوگوں کو سکھا رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں, تو میرے خیال میں یہ تو وومن امپاورمنٹ کی بہت بڑی مثال ہے. میں بیسکلی جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں کوٹ کر دیتا ہوں. مجھے وہ کوٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے مجھے اس میں. ڈکی بھائی ہیں, ٹھیک ہے, سسٹرولوجی ہے, اس کے علاوہ رجب بٹ ہے, مطلب بہت سے ایسے بلاگرز ہیں. میں ان کو اس لیے, میں کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہوں, فالو نہیں کرتا ہوں, میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ میرا جو ریسرچ تھیسز ہے نا میرا فائنل سیمسٹر کا, وہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ ہاؤ فیملی ولاگنگ کلچر از ڈسٹرائنگ پاکستانی سوسائٹی. تو میں اس پہلو میں یہ اس ٹائپ کے فیملی بلاگرز ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کے ذہن میں نہیں آئیڈیا آیا کہ آپ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں؟ 30 منٹ کا ولاگ ہے, ہمیں لالے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم 1-1.5 منٹ کا کوئی کلپ بنائیں گے, پتہ نہیں وائرل جائے گا کہ نہیں جائے گا. آپ بھی سوچتے ہوں گے 10 دفعہ کہ یار یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنے ویوز تک جائے گی. ان کے 30 منٹ کے ولاگ ہیں. لٹرلی میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا یہ سارے چینل میں باری باری دیکھ رہا تھا. آج کا ولاگ 1 گھنٹہ پہلے اپلوڈ ہوا ہے, کسی کا 56 منٹ پہلے اپلوڈ ہوا ہے, کسی کا 45 منٹ پہلے اپلوڈ ہوا ہے, اور وہ 3 فگر کے میں تو کراس کر چکے ہیں ان کے ویوز, یعنی لاکھوں میں وہ پہنچ چکے ہیں. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ 30 منٹ کا بھی ولاگ اور اتنے میسو ویوز وہ لے رہا ہے, کلیکٹ کر رہا ہے, آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ بھی تو یہ کر سکتے ہیں, فیس ویلیو بھی ہے, آپ کو ایک آڈینس ایک پلیٹ فارم سے 2 پلیٹ فارم سے جانتی ہے,
آپ اس آڈینس کو لے کے یوٹیوب پہ آ سکتے ہیں؟ اگر میں یوٹیوب پہ کبھی آؤں گا تو میں کسی اچھے کنٹینٹ سے آؤں گا, مطلب کوئی اسکل سکھا رہا ہوں گا یا کوئی اچھا انفلوئنس ڈال رہا ہوں گا. یہ فیملی ولاگنگ تو ہے نا ہمارے, نہ اس میں مجھے گھر کی طرف سے اجازت ہے, نہ میں اس ایسی کاسٹ سے بلانگ کرتا ہوں کہ ایسے کوئی چیز کی جائے, ٹھیک ہے. میرے لیے تو کہہ لیں گے امپاسبل بات ہوگی, اللہ نہ ہی کرے کہ کبھی میں اس طرح بھٹکوں یا اس طرح, تو امپاسبل بات ہی لگتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر اتنے فگرز میں کراس کر جاتے ہیں ان کے ویوز یا اس طرح, تو میرے خیال سے پاکستان اتنا ویلا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے. مطلب ابھی 2 گھنٹے پہلے اتنا ویلا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے ولاگ ہی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب سمجھ نہیں آتی نا, ہم بھی ذمہ دار ہیں, مطلب ہم بھی ایز اے ویور کہیں آڈینس ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہاں, ہم صرف ان کو ٹونٹ نہیں کر سکتے, قصور ہماری ہم دیکھنا ہی یہ آڈینس کا. چاہتے ہیں. ہاں ہم دیکھنا ہی ہے, ہم اچھے بندوں کو فالو نہیں کرنا چاہتے, ہم تھوڑی سی نا ولگیرٹی کی طرف شاید ہیں لوگ ایسے نا, بہت زیادہ ہے, ہاں. تھوڑے سا تو نہیں ہے. کوشش کریں گے آپ ان جن کو میرے خیال سے نا آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ جو دیکھتا ہے, وہ جو سوچتا ہے, وہ آپ کے کہیں نہ کہیں ذہن میں آپ کی سوچ پیچھے سب کانشیس مائنڈ میں بن رہی ہوتی ہے. تو جو دیکھو بڑے غور سے سمجھو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اس کا انالیسس تو کرو نا. غور سے ہی تو دیکھتے ہیں 30 منٹ کا ولاگ وہ غور سے دیکھتے ہیں. وہ بتا رہی ہے کہ جی آج ہمارا نکاح ہو گیا اور آج ہم جا رہے ہیں, یہ جی آج اب رات ہو گئی تو اب ہم ساری رسمیں پوری کر کے اپنے کمرے میں آ گئے ہیں. دوسروں کی بیویوں میں انٹرسٹ ہے لوگوں کو, سمپل یہ بات ہے نا. اچھا, اس میں بھی آپ دیکھیں گے 2 چیزیں میں نے دیکھا ہے اس میں بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں. ایک عورت بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے, ایک عورت کو ایک ایسا سیکشول فگر بنا کے ان ولاگ کے تھرو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یوتھ پہ بہت, اور میں نے جو سب سے زیادہ میرے لیے شاکنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہماری ایک ایج ہے, ٹھیک ہے, ہم ٹین ایجر سے کراس کر چکے ہیں, ہم مطلب 20s میں آ چکے ہیں. جو ٹین ایجرز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں یا کالج گوئنگ چلڈرن ہیں, وہ زیادہ ان کی ریشو زیادہ یہ کانٹینٹ کنزیوم کرنے کی. تو ابھی تو وہ میچورٹی کے مینٹل میچورٹی کے اس لیول پہ ہی نہیں ہے کہ ابھی سے انہوں نے یہ کانٹینٹ کنزیوم کرنا شروع کر دیا ہے, تو ان کے ساتھ بعد میں جا کے کیا ہوگا. تو یہ اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑی سی اور لائٹ سیٹ کریں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ کیا یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بطور ایک کریٹر کہ وہ اس کانٹینٹ سے اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں, اور کیسے یہ مطلب ایک زہر گھول رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. جی, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی عزت دی, ٹھیک ہے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں, ایک عورت کو بھی اپنا پتہ ہونا چاہیے. ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پردے میں رہنا ہے, بیکاز وہ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتی ہوتی ہے. اور دوسرا جب وہ کسی کے ساتھ میرڈ ہوتی ہیں تو میرے خیال سے ایک ہسبینڈ جو ہے ایک لڑکے کا فکر یہ ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن دے. یہ کیسی پروٹیکشن ہے کہ آپ لاکھوں بندے کے سامنے اس کو دکھائیں یا اس طرح, مطلب آپ ویوز لے ہی اپنے اس فگر کے نام پہ, اپنے مطلب وہ اپنے اس کو فرائض کو ہی نہیں پورا کر رہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو وہ ایک پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے. میں بھی پتہ نہیں یوٹیوب کے وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے ہمارے سامنے ویڈیوز کے تھرو, میں بھی پتہ نہیں گھر میں وہ کیسے ہیں یا کیا, مینٹل اسٹیٹ وہی جو آپ کہتے ہیں نا, لوگوں کو صرف وہی دکھایا جا رہا ہے جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں ہمارے پاس اس کے جو آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں وہ بھی بڑے مطلب بڑے ہی خوفناک قسم کے ہوتے ہیں. مثلاً اب مجھے وہ پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا, آپ سوشل میڈیا پہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, دارو کا کوئی کریکٹر تھا, وہ لڑکی تھی کوئی, تو وہ بھی اس طرح فیملی ولاگز بناتی تھی. وہ سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ کسی کے ساتھ, ٹک ٹاکر تھی کوئین دارو, ہاں اس کو کسی نے بلایا تھا میرے خیال میں دبئی میں, تو ان کی شادی بھی ہوئی, ان کا بچہ بھی ہوا, اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا. آئی گیس وہ صحیح مجھے نہیں پتا, بٹ میں نے یہی سنا ہے کہ وہ لائیو پہ بیٹھتی تھی. لائیو کا آپ کو پتہ ہے نا, ٹک ٹاک لائیو, اس پہ تھوڑی سی آپ پلیز تھوڑا سا ضرور بتائیے گا. اس پہ بہت ولگیرٹی ہے, مطلب کہ نا میں ایون اگر دیکھ لوں نا کسی ایسے بندے کو جسے میں ٹک ٹاک پہ دیکھتا تھا پہلے 1-2 سال پہلے, اور وہ جو باتیں کر رہا ہے یا وہ لڑکی کو بول رہا ہے کہ دروازے پہ چڑھ جاؤ, یا مطلب کہ اچھا یہ کیوں اگلے بندے کو یہ مطلب کیسے قائل کر لیتے ہیں, وہ کیوں کرنے پہ راضی ہو جاتی ہے لڑکی یا کوئی بھی, مطلب اچھی بات نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کے مجھے مطلب آپ گھر میں بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ آپ ایک رنگ لائٹ لگا کے, ٹھیک ہے, کسی اچھے بندے کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ بھی کر سکتے ہو ٹک ٹاک پہ. میں ہمیشہ ایک بری چیز میں سے بھی اچھی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا, تو آپ ایک اچھے بندے سے ایسی کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے.
ایک اچھا انفلوئنس بھی ڈال سکتے ہو. ضروری ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ آپ نے جگت بازی کرنی ہے یا گالی دینی ہے اس کو, تبھی آپ کا وہ پیسے آئیں گے, کیونکہ ٹک ٹاک سے آتے ہیں نا ایک لائف سے مطلب لاکھوں میں پیسے آ جاتے ہیں. اچھا. تو وہ اس وجہ سے پھر وہ گالی گلوچ اور جگت بازی کے بغیر تو کوئی دیکھے گا نہیں. اب پاکستان کے جو ایریاز ہیں وہ موسٹلی پسند یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کو لان تان کرو اس پہ, یا بے پردہ کرو, گالی دو, یا پھر لڑکے بھی بیٹھے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. لڑکے تو بہت کم ہی بیٹھتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ. لڑکی اور لڑکا جو ہے نا ان کا جب وہ پیئر اور وہ بیٹھتا ہے نا تو پھر ملین میں ویوز, ملین میں ان کو پیسے, اور پھر پیچھے سیٹنگ بنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ رینڈم بیٹھ گئی ہے, پیچھے ان کی سیٹنگ چل رہی ہے, آج لائیو بیٹھنا ہے, آج شیڈیول کر لو, اور پیچھے اتنے پیسے تمہارے, اتنی گفٹنگ ہوتی ہے, اتنی گفٹنگ ہوگی وہ تمہیں پیسے جائیں گے, اتنی گفٹنگ ہوگی وہ پیسے مجھے جائیں گے, دونوں کے پیسے ہاف ہاف. عوام بدھو بن رہی ہے, ان کو پیسے آ رہے ہیں. یار پیسہ تو آ رہا ہے جی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے یہ والا ایک اس کا گلیمر جائے گا پیسے کا, پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے سوچیں گے کہ یار جب ادھر سے ہی پیسہ آ جانا ہے یہ سب کر کے, تو پھر میں پڑھوں کیوں. اب میرا چھوٹا بھائی بھی ہے, میں نے اس کو نا سوشل میڈیا پہ, وہ بھی میرے سے زیادہ مشہور ہے, ٹھیک ہے, اس کے اباؤٹ 2 لاکھ فالوورس آل اوور دا سوشل میڈیا بھی ہے, حالانکہ وہ 10th کلاس میں ہے. لیکن میں اس کو اس کی پڑھائی نہیں میں جو ہے نا وہ اگر خلل ہو یا اس طرح, تو میں بہت اس کو کہتا ہوں کہ یار اپنی اس کو کیری کرو, ٹھیک ہے, اور کنٹینٹ وہ بناؤ جو اچھا ہو, ٹھیک ہے. اب اس کو بھی میں اپنے ساتھ ڈیزائننگ میں لے آیا ہوں, ٹھیک ہے, اس نے بھی ارننگ کی طرف کر لیا, قدم اٹھا لیا. اور اس کو نا میں یہ بتاتا ہوں کہ یار دیکھو میں یونیورسٹی بھی ساتھ کر رہا ہوں, میں نے یہ یونیورسٹی چھوڑی نہیں, حالانکہ مجھے اچھی نہیں لگتی, لیکن میں نے چھوڑی نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ایک ایجوکیشن بہت ضروری ہے, چیزیں سکھاتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ادھر سے ہی سوشل میڈیا سے پیسے کما لینے ہیں, چھوٹا بھائی کا, تو میں پھر پڑھوں کیوں. لیکن یار پڑھائی بڑی ضروری ہے, ایک ایجوکیٹڈ ہونا ہی بڑا ضروری ہے آپ کا, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ڈسپلن سیکھنا اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ الگ بات ہے پاکستان میں جابس کم ہوں گی, یا آپ کی جاب کم پیسوں میں لگے, یا لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں, بٹ اس سے اگر آپ اس کو ایک اچھے فیکٹر سے دیکھو تو ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. ایجوکیشن نہ ہو تو پھر یہ ٹک ٹاک لائف چلتی. صحیح ہے. اچھا اس میں پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ٹک ٹاک ہے تو ایک جہاں انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم ہے, اس کے اگینسٹ یہ ارننگ کا بھی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آڈینس کو آپ اس حوالے سے بھی گائیڈ کریں کہ اس پہ صرف وہی لائیو والا یا وہ ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹزم نہیں ہے, اس پہ آپ ایک پازیٹیو وے میں بھی ارننگ کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ایسی پاسبلٹیز ہیں اور کیسی پاسبلٹیز ہیں عموماً اس حوالے سے؟ پوچھ رہے ہیں میں ٹک ٹاک کا فی الحال پوچھ رہا ہوں, ٹک ٹاک پہ ارننگ کس وے میں ہو سکتی ہے. دوسرا اس میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن غالباً جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے, تو اس سینس میں کیا آپ گائیڈ کریں گے؟ جو ہے نا آپ ٹک ٹاک پہ آپ پورے بزنسز ہیں, مطلب ایڈس چل رہے ہیں ٹک ٹاک. آپ نے کوئی اپنی فار ایگزامپل آپ نے واچز کی کھولی ہے دکان, ٹھیک ہے, آپ کو ایڈز رن کروانے, میٹا ایڈز رن کروانے کے لیے ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام تینوں چاہیے اب, کیونکہ آڈینس بیٹھی ہے, آپ کو چیز بیچنی ہے, سیل کرنی ہے. تو بزنس والوں کے لیے بڑی اچھی چیز بن گئی ہے ٹک ٹاک. اب آہستہ آہستہ ٹک ٹاک امپروو ہو رہی ہے. پھر لائیو کی بات کریں تو آفتاب اقبال ہمارے کتنا بڑا نام ہے, وہ بھی ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتے ہیں. افتخار ٹھاکر وہ بھی مووی اسٹار ہے یا اس طرح, وہ بھی بیٹھتے ہیں. لیکن وہ ہے کہ ان کی گفتگو میں اور ان جو فرق ہوتا ہے, یہ فیلڈ کا فرق ہوتا ہے, ایجوکیشن کا فرق ہوتا ہے, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. آپ مطلب ویلیو ایڈ کرتے ہیں نا ویور کی لائف میں, لیکن جو چل رہی ہے موسٹلی چیز آپ کے سامنے ہے ٹک ٹاک لائف میں کیا چل. لیکن نا میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ٹک ٹاک بری چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے اچھا بھی کمایا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس آڈینس ہے نا کہیں بھی, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, تو آپ اس سے کما سکتے ہو. کبھی بھی آپ کسی بندے کو دیکھو نا جس کے فالوورز ہیں, یہ مت سوچنا کہ وہ کما نہیں رہا یا اس کے پاس وہ بالکل نلا بیٹھا ہے, ادھر سے کما رہا ہے کچھ نہ کچھ, وہ بتاتا نہیں ہے لیکن وہ کما رہا ہے. اور ادھر وہ اپنی پروڈکٹس لانچ کر سکتا ہے, اپنی سروسز بیچ سکتا ہے, اپنے اور بھی بہت ساری کوئی ایسی چیز ہے جو سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی سیل کر سکتا ہے. اور اپنا کوئی میسیج دینا چاہتا ہے, فار ایگزامپل اب ڈونیشن کا بات کرتا ہوں, ڈونیشن میں آپ کو کیا ہی کما لینا ہے. لیکن میں نے نا ایک ویڈیو پوسٹ کی ایسے ہی ڈونیشن کی, تو اس سے مجھے اباؤٹ
30-40,000 ایک ویڈیو سے آ گیا ڈونیٹ. اچھا تو میں وہ جا کے کسی اچھے بندے کو دیکھیں کتنا اچھا پرپز کے لیے بھی میں نے اس کو یوز کر لیا بالکل ایسے ہی. ایک ویڈیو سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں اس کو اپنی سروس کے لیے بھی یوز کرتا ہوں ٹک ٹاک کو. شروع میں نے ٹک ٹاک سے ہی شروع کیا تھا. سروسز سیل کرنے کے لیے یوز کرتا ہوں, برانڈ پروموشنز کے لیے یوز کرتا ہوں, اور بہت ساری اچھی چیزیں. لائیو میں نے اس لیے نہیں شروع کی کیونکہ جو ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ لائیو کر لو بڑا پیسہ ہے یہ وغیرہ, بٹ میں ایک دن بیٹھا تو آگے وہی چیزیں تھیں میرے سامنے تو میں نے تھوڑے اسکپ کروایا. جس طرح کی لائیو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے ہی لائیو سے نہ آپ کو ویوز آنے والے ہیں نہ پیسے آنے والے ہیں. اور ایک دن ایسے ہی میرے ساتھ ایک جرمن لڑکی آ کے بیٹھ گئی. اچھا. تو وہ مجھے اس کی بھی نہیں سمجھ آئی, شاید میرے اندر وہ والا کانفیڈنٹ نہیں ہے ابھی کہ میں جرمن بولنی ہے. اب آپ جرمن کیسے سمجھیں؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی لائیو میں وہ تھوڑا ہوتا ہے نا, وہ والا میرے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شاید اس لیے اگر میں کہیں نہ کہیں میں نے لائیو شروع بھی کی تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ کسی اچھی چیز میں کروں, کسی اچھے بندے کے ساتھ کروں اور اس سے ایک اچھا انفلوئنس ڈالوں ٹک ٹاک لائیو میں. صحیح ہے, زبردست. اور مونیٹائزیشن کی آپ بات کر رہے تھے تو مونیٹائزیشن ٹک ٹاک کی یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ مونیٹائزڈ ہیں ادھر ٹک ٹاک کے اور پیسے کما رہے ہیں. ویڈیوز سے پیسے ہوتے ہیں, مطلب ویڈیوز پوسٹ کرو پیسے ڈالرز ملتے ہیں. لائیو سے پیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, سٹارز ہوتے ہیں, گفٹس ہوتے ہیں, تو وہ بھی لوگ بھیجتے ہیں اور اس سے آپ پیسے کما سکتے ہو. صرف اس کے لیے آپ کو ایک باہر کا اکاؤنٹ چاہیے اور وہ وی پی این لگا کے یا اس طرح بن جاتا ہے. جگاڑ مطلب ہے اس کو جگاڑ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کما رہے ہیں. وہ تھوڑے یہ ہے نا پاکستانیوں کے اندر, ایک کما رہا ہے تو دوسرے کو نہیں بتائے گا لیکن کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو مطلب ایز اے کیریئر اس کو ٹک ٹاک کو لیا جا سکتا ہے. ٹک ٹاک کے علاوہ آپ کو نا چیزوں اور چیزوں پہ آنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر آپ صرف ٹک ٹاک پہ نہیں رہ سکتے, ریلائی نہیں کر سکتے, آپ کو پراپر اگر ایک انفلوئنسر بن گئے ہو, ملین ویوز آ گئے, آپ کو ساتھ ساتھ فیس بک انسٹاگرام پہ بھی آنا پڑے گا, باقی پلیٹ فارمس پہ بھی, کیونکہ نا وہ آپ ٹک ٹاک پہ پراپر اس طرح سے مینیج نہیں کر سکتے ان چیزوں کا. برانڈ پروموشنز ہیں وہ موسٹلی آپ کو میل کریں گی, انسٹاگرام پہ آئیں گی, ادھر ڈیٹیل میں بات ہوں گی کیونکہ ان کو کوالٹی کی چیز چاہیے, ویڈیو چاہیے, تو وہ آپ کو پھر ساتھ دوسرے پلیٹ فارمس پہ بھی چاہیے. لیکن ہاں اس کو اسٹارٹنگ میں ایز اے کریئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ بات کروں فوڈ بلاگرس کی, تو فوڈ بلاگرز اس سے ایک فون سے اپنے اتنا کما رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, صرف فوڈ بلاگنگ سے, اور ایک ویڈیو کا پتہ نہیں کتنا چارج کر رہے ہیں اونلی آن دا ٹک ٹاک. صحیح. تو اس کو ہاں ایک اچھے انفلوئنس میں اگر کریں تو کریئر بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹلی اگر آپ اس پہ ریلائی کریں گے اس کو کیریئر بنانے کے لیے تو یہ ریلائبل نہیں ہے, اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کوئی بین ہو جائے آپ کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے, یا ٹک ٹاک کوئی ایسی ریسٹرکشن لگا دیتا ہے. کمیونٹی گائیڈ لائن, پاکستان جیسے ملک میں تو آئے روز کبھی فائر وال کے چکر میں کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, انٹرنیٹ آؤٹ ریج ہو جاتی ہے, تو مسائل آتے رہتے ہیں. تو یہ ایشوز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اچھا, موونگ آن نیکسٹ پلیٹ فارم جس پہ آپ زیادہ وائرل ہیں یا جس پہ آپ کا زیادہ انفلوئنس ہے, دیٹ از انسٹاگرام آبویسلی. تو انسٹاگرام کے حوالے سے کچھ بتائیں. میں انسٹاگرام کے حوالے سے سب سے زیادہ جو میں کیوریس ہونا آپ سے سننے کے لیے وہ یہ ہے کہ سرگودا جیسا ایک بیکورڈ ایریا, نو ڈاؤٹ اتنا بیکورڈ بھی نہیں ہے بٹ اسٹل لاہور اسلام آباد سے ہاں اس سے بہت مطلب اس معاملے میں نا ماڈرنائزیشن کے معاملے میں تھوڑا بہت پیچھے ہے, تھوڑا نہیں بہت پیچھے ہے. آڈینس بھی اگر ہم دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیکورڈ سٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو آن دا ادر ہینڈ جو انسٹاگرام ہے اس کو ایک ماڈرنائز پلیٹ فارم سمجھا جا سکتا ہے. آپ اس پہ سلیبریٹیز دیکھ لیں تو میرے خیال میں شاید یہ واحد ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ سلیبریٹیز خود بنفس نفیس موجود ہیں, اپنے اکاؤنٹس چلا رہی ہیں, ویریفائڈ اکاؤنٹس چلا رہی ہیں. کیونکہ باقی جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں لائک فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا یوٹیوب ہے, وہ ان کے مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ رن کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی ویب سائٹ. تو ایز پر مائی ریسرچ انسٹاگرام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہوتے ہیں یا اسٹارز ہوتے ہیں, سلیبریٹیز, وہ اس کو خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایک سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں ایک ایلیٹ کا پلیٹ فارم ہے. سرگودا جیسے ایریا میں آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا کے اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں؟ اچھا, مجھے اگر کوئی کہنا چوز کرو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سے تو آئی وڈ چوز انسٹاگرام, بیکاز انسٹاگرام از مائی فیوریٹ. تھوڑا سا نا اس میں
اب ٹک ٹاک پہ تھوڑی سی آڈینس ہے جو مطلب ہر آڈینس بیٹھی ہے, گاؤں کی بھی بیٹھی ہے, یہ بھی. اب انسٹاگرام تھوڑا سا اس وے میں ڈفرینٹ ہے. میرے خیال میں جو اگر آپ ایجوکیشن کا تھوڑا سا ریشو نکالیں گے نا تو ٹک ٹاک کی نسبت انسٹاگرام پہ زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. جی, اور میں نے اس لیے انسٹاگرام اپنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے کہ مجھے پتہ ہے آج میرا ٹک ٹاک چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ ایسے آڈینس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات وہ فیس ویلیو اتنی بن گئی ہے. تو انسٹاگرام میں نے اس لیے اسٹرانگ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ آتی ہیں برانڈ پروموشنس. ٹھیک ہے, اور وہاں سے مین ہماری ارننگ ہوتی ہے. تو وہ میرا اسٹرانگ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, کیونکہ ایک تو پیپل جو جیسے آپ نے بات کیا آڈینس مجھے وہ اچھی لگی تھی انسٹاگرام کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہاں سے جب میں نے پوسٹنگ کی, ٹک ٹاک میں دیکھیں آپ صرف پاکستان میں پوسٹنگ کر سکتے ہیں, آپ نے ریجن چوز کیا ہو. انسٹاگرام پہ جب آیا انڈیا, اوورسیز, سعودیہ, اس کے علاوہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے مجھے لوگوں نے ریچ کیا, اور مطلب ادھر سے مجھے آڈینس آنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, ایون آپ اس میں لوکیشن بھی اپنی اگر سرگودا لگا دیں گے تو اس سے بھی کوئی وہ فرق نہیں پڑے گا. جی, ایون ابھی میری آئی گیس 6 ملین ریچ جا رہی ہے انسائٹس. ٹھیک ہے, تو مجھے انسٹاگرام اس حوالے سے زیادہ پسند ہے اور میرا فیوریٹ پلیٹ فارم ہے, اور میں آگے بھی اس کو بڑا اسٹرانگ کروں گا, ویریفائڈ تک لے کے جاؤں گا. نہیں, ابھی بھی میں ماشاء اللہ آپ کا اکاؤنٹ اسکرول کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو اس پہ آئیڈیا ہو رہا تھا. میں نے آپ کا ٹک ٹاک بھی ایکسپلور ریچ ہوتی ہے نا ویوز کی. ہاں, ٹک ٹاک بھی دیکھا, انسٹا بھی دیکھا, تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے, زیادہ فوکس انسٹا پہ ہے. تو مطلب تھوڑا سا ڈر نہیں لگا اسٹارٹ میں کہ یار نہیں انسٹا نہیں, سرگودا جیسے ریجن میں رہتے ہوئے؟ شروع میں نا انسٹاگرام اتنا نہیں تھا, مطلب ٹک ٹاک زیادہ تھا. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا نا جب اس انالیسس کیا تو ٹک ٹاک زیادہ تھا, میں ٹک ٹاک پہ ہی پہلے تھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یار آج کل انسٹاگرام پہ لوگ ایک مطلب صرف ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا دینا وائرل ہو جاتی ہے. وہ یہ 2024 میں کہیں 2024 میں شروع میں آیا انفلوئنس انسٹاگرام کا نا, بڑا شروع ہو گیا, اور لوگوں نے ہیومر کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی. اور میری انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو 17 ملین ویوز ہے اس پہ. اچھا, اور وہ ویڈیو کیا ہے کہ صرف 4 سیکنڈ کی ہے. میں نے ناشتہ کر کے نا بس ایسے ہی بنا دی. میں نے اس میں بولا ہوا ہے کہ لوگ آج کل جو لوگ فوٹوز ڈیلیٹ آج کل جو لوگ جن فوٹوز کو استھیٹک کہتے ہیں, میں ان فوٹوز کو دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. 17 ملین ویوز ہے اس پہ. تو انسٹاگرام جب آپ کو اتنی ریچ دے رہا ہے یونیورسل, تو ادھر سے مجھے بڑا, اور ایک بڑی ایک سوبر سی, ایک بڑی ایجوکیٹڈ سی آڈینس آ رہی ہو. ہاں, ایجوکیٹڈ سی آڈینس, اور وہ وہاں پہ اچھے برانڈس تھے اور کولیبریشنس تھی, اس لیے میں نے انسٹاگرام کو چوز کیا. بس اللہ تعالیٰ نے چلا دیا انسٹاگرام میں. کیونکہ ہم آڈینس کی بات کر رہے ہیں, آڈینس کو گائیڈ بھی کرنا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کے فضائل بیان کرتے جائیں اور لوگوں کو اس کا سلیوشن نہ بتائیں. تو آپ ہماری جو آڈینس ہے سرگودا بیسڈ آڈینس, ظاہر ہے سرگودا میں رہتے ہوئے آپ نے بھی ڈیولپ کیا, تو باقی سرگودا کی جو عوام ہے یا جو آنا چاہتی ہے انسٹاگرام پہ, کن کن پیرامیٹرز کا ان کو خیال رکھنا چاہیے, اور کیا یہ انسٹاگرام ابھی ریلیونٹ ہے ارننگ کے لیے, یا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مارکیٹ سیچوریٹڈ ہو جاتی ہے, مزید وہ اپنے کریٹرز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو اس کا کیا سین چل رہا ہے انسٹاگرام کا؟ دیکھیں, اگر آپ ابھی انسٹاگرام شروع کرتے ہیں اٹس دا بیسٹ آپشن. بعد میں کی تو دیر ہو جائے گی, سیچوریشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جس نے ابھی اپنا انفلوئنس ڈال لیا وہ شاید میرے خیال سے ایک بنا لے گا پریزنس. اور سرگودا میں اب دیکھیں, اب سرگودا اب اس حوالے سے دیکھیں تو تھوڑا سا اب جس طرح سے ڈیولپ ہونا شروع کر دیا, لاہور روڈ پہ اچھے چیزیں بن گئی, برانڈز آ گئے, تو اب ہمیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس حوالے سے نا. میں تو میری نا کیٹیگری وہ ایک ہوتی ہے نا, بندہ جن کو دیکھتا ہے یا کیٹیگری دیکھتا ہے, کنٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں یا اس طرح. میرے موسٹلی اسلام آباد یا لاہور والے ہی ہوتے تھے جو کنٹینٹ کریٹرز, اور حالانکہ گاؤں بھی ہے ہمارا, بٹ میں نے جو ہے شہر میں زیادہ گزاری ہے زندگی. تو میرا جو کیٹیگری تھی بولنے کا اسٹائل یہ وہ, اور بیہیویئر ڈریسنگ کا اسٹائل, تو وہ تھوڑا سا اسی طرح تھا ماڈرن. تو میں نے پھر وہ اڈاپٹ کر لیا, اور اس حوالے سے آئی گیس. اور انسٹاگرام پہ یہ والا ایکسنٹ اور یہ والی وہ چیز جو ہے نا وہ چل بھی جاتی ہے زیادہ. ہاں جی بالکل, لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے کہ بھائی آپ ایک فیملی ٹرمز بھی میٹر کرتے ہیں, اور اس طرح. ایون میری مدر بہت ایجوکیٹڈ ہے, وہ ایک آرگنائزیشن رن کرتی ہیں, اور گھر میں سب ایجوکیٹڈ ہیں, تو اس حوالے سے بھی میٹر کرتی ہیں آپ کی چیزیں. اور میرا انفلوئنس زیادہ اسی پہ تھا, میری انٹریکشنز, میری دوستیاں موسٹلی ایسے لوگوں سے ہی تھی.
تو میں نے چنا ہی ایسے. تو میرا انفلوئنس بھی جو لوگوں پہ تھا وہ یہی تھا, مطلب سوشل میڈیا پہ نا, کہ ایک اچھے وے میں پریزنٹ کروں ان کو, کوئی ایسی گالی گلوچ یا کوئی ایسی گندی بات نہ کروں جو جس کا گناہ بھی آپ کے سر پہ. اور لوگ آج کل نا وہ مذاق میں بنا دیتے ہیں ایسی چیزیں, یا کوئی ایسی چول مار دی, لیکن مجھ سے نہیں ہوتا, میں کیا کروں. صحیح بات. اور اس کے علاوہ اگر آپ انسٹاگرام پہ ابھی آنا چاہتے ہیں لوگ, تو میں ان کو یہ بولوں گا ابھی آ جاؤ, بہت پیسے ہیں. اچھا, واقعی ابھی بہت پیسے ہیں. اچھا, وہ میں تھوڑا سا پوچھنا بھی چاہوں گا کہ ذرا کچھ تھوڑی سی فگر بتائیں نا کہ کتنے آپ کما لیتے ہیں انسٹاگرام سے, تاکہ موٹیویشن مل جائے آڈینس کو. اچھا, سرگودا کی بات کروں, سرگودا کی بات کر لیں, دونوں بتاتا ہوں. دونوں بتا دیں. سرگودا میں آپ کہہ لیں کہ جو ریسٹورینٹس موسٹ فیمس ہیں, میں سب کے ساتھ موسٹلی کر چکا ہوں پروموشن اسپانسرس, ٹھیک ہے. اس میں سے پیڈ موسٹلی تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ فوڈ بھی آفر کرتی ہیں, ساتھ آپ کو پیڈ بجٹ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ ان کی ویڈیو شوٹ کرتے ہو. اب آپ کے لیے ایک ویڈیو بنانی ہو, آپ نے ایک ویڈیو, اور اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں, واہ واہ نہیں ہو جاتی, مطلب ہو جاتی نہیں, مطلب وہ پیسے ملتے تو ہیں, میں وہ ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں, بتاتا ہوں. اس کے علاوہ سرگودا میں تھوڑا سا اس حوالے سے کم ہے, لاہور اسلام آباد میں اس کا زیادہ ہے, لوگ زیادہ لے لیتے ہیں پروموشنس کے. اوبیسلی بڑا شہر ہے, برانڈ زیادہ ہیں, بڑے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو مجھے کراچی سے موسٹلی نا یہ آتی ہیں برانڈ پروموشنس, مطلب ایڈ شوٹ کر دو, یہ کر دو, یہ کاسمیٹک پروڈکٹ ہے یا اس طرح, تو ادھر سے میرے خیال سے زیادہ ہو جاتا ہے. بٹ اور اس کے علاوہ میرا جو پراپر بزنس ہے سوشل میڈیا پہ, یہ اس کے ساتھ ایڈز بنانے کے علاوہ اور یہ ویڈیوز بنانے کے علاوہ بھی میرا فری لانسنگ کا کنٹینٹ ہے, مطلب ڈائریکٹ کلائنٹس, مطلب ڈیزائننگ, آپ کو پتہ ہوگا تھمب نیل ڈیزائننگ, میں نے آپ کا دیکھا, بہت زبردست تھمب نیل آپ نے ڈیزائن کی. کیونکہ وہ میری نیش اس لیے تھی کیونکہ یہ ایک نیش کم آنی نہیں, نیچے آنی نہیں. یوٹیوبرز اٹھتے رہنے ہیں, آپ تھمب نیلز بناتے رہنے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مسٹر بیسٹ کے جو تھمب نیل ڈیزائنر ہیں وہ $10,000 چارج کرتے ہیں صرف 3 ویریشن بنانے کے. اچھا, پر تھمب نیل, ایک تھمب نیل بناتے ہیں اور 3 ویریشن آفر کرتے ہیں. جس طرح یہ پوڈ کاسٹ کا ویڈیو ہے, اس کی 3 ویریشنز کے تھمب نیلز ہیں, $10,000 صرف اس لیے تاکہ اس کی ویڈیو بوم آپ کرے. ظاہر ہے تھمب نیل آپ کا ایک, آپ کا وہ سمجھ لیں کہ وہ فور ہیڈ ہوتا ہے آپ کی پورے کانٹینٹ کا. اور آپ کے جو پاکستان کے موسٹلی فیمس ہیں, میں موسٹلی کے ساتھ کر چکا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. اور ان کی خود میسیجز آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, زبردست. تو نہیں تھمب نیل تو میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں, بہت زیادہ امپریسو. میں نے اپنی ویب سائٹ بھی ریڈی کروا لی ہے. اچھا, اس کی ڈومین اور ہوسٹنگ بائی کر لیا, تو ابھی ایجنسی انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں. تو اب انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ بھی ہے میری, لیکن میں نے پریزنس اس لیے رکھی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گیپ ہے تھمب نیلز کا, اس چیز کا. بالکل ٹھیک ہے. مسٹر بیسٹ اب بنوا لیتا کیونکہ ادھر ڈیزائنرز بیٹھے ہیں. بالکل. اب ادھر پاکستان میں گیپ اس لیے تھا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ تھمب نیل ڈیزائننگ بھی کوئی چیز ہے اس میں بھی. تو وہ جب انہیں میں نے تھوڑا ہاؤنو دیا ہے تو اس کو کافی بوم ملا, اور مطلب پاکستانی یوٹیوبرز جو تھے اچھے والے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ریچ کیا, اور مطلب ان کے ساتھ ڈیل بنتی ہے. اور ایک اگر کلائنٹ کی بات کریں تو ایک کلائنٹ سے آپ اچھا نکال سکتے ہیں. کتنا اچھا نکال سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک یوٹیوبر ہے, تو آپ اس سے اس کے تھمب نیلز اگر وہ 30 بنواتا ہے آپ سے, ٹھیک ہے, تو 30 ویڈیوز کے تھمب نیل, 30 ویڈیوز کے اگر میں $20 بھی چارج کروں تو آپ حساب لگا لیں, لاکھ سے اوپر بن گیا بجٹ. بالکل. بٹ وہ پھر بھی میٹر کرتی ہیں چیزیں, آپ کا یوٹیوبر کس فیمس ہے, کہاں ہے, اس کے سبسکرائبر میٹر کرتے ہیں, اس کی آڈینس میٹر کرتی ہے, اور آپ کے ریٹس بھی میٹر کرتے ہیں. اب میرا تو تھوڑا سا اس طرح انفلوئنس بن گیا ہے کہ فالوورز دیکھ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار خود ہی یہ اتنی آفر کر دیتے ہیں کہ ٹرسٹ کرنے کی بھی کوئی بات نہیں. مطلب میری ساری پیمنٹس ایڈوانس ہی ہوتی ہیں, مطلب ڈیل بن گئی تو انہوں نے ایڈوانس پیمنٹس کی. دبئی کے ریئل اسٹیٹ کلائنٹس ہو گئے یا اس طرح, تو ان کو کمیونیکیشن میں بھی ایزی ہے, اور میں چارج بھی اس جتنا ہی کرتا ہوں جتنا فائیور پہ. ایک مطلب فائیور پہ تو $5 عام ہے, بٹ میرا $5 چلتا ہی نہیں ہے ادھر, مطلب اچھا بھلا چلتا ہے. تو اس کے علاوہ میری برانڈ پروموشنز بھی ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ اچھا ہو جاتا ہے. مطلب آپ, ہم انسٹاگرام کی بات کر رہے تھے, تو انسٹاگرام پہ مین سورس آپ نے یہی کا اسپانسرشپ اور برانڈ پروموشن. تو بس کوئک سا ایک جو ہے نا وہ ون لائنر مجھے کرسپی سا پوائنٹ بتا دیں کہ کتنا ایک ارن کیا جا سکتا ہے برانڈ پروموشن سے انسٹاگرام پہ.
مطلب آپ میں آپ کو اس فریم آف ریفرنس رکھیں تو آپ کے جتنے فالوورز ہیں لوگ انسٹاگرام پہ آبویسلی آپ کو جب دیکھیں گے آپ کی ویڈیو کے بعد بھی تو ان کے ذہن میں ایک پیرامیٹر سیٹ ہو جائے گا کہ اپنا معیز بھائی کے اتنے فالوورز ہیں تو اس پہ مجھے اتنی برانڈ پروموشن آفر ہو سکتی ہے. میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ صرف اس لیے ویسے تو نظر بھی لگ جاتی ہے بٹ چلے اللہ تعالیٰ بچائے ماشاء اللہ. تو آپ موٹیویشن دینی ہے ہمیں. ہاں میرے جو ہے ابھی آپ کے سامنے ہیں فالوورس تو آپ اتنے فالوورس پہ بھی 6 فگرس کر سکتے ہو. اچھا 6 فگرس ٹھیک ہے برانڈ پروموشنس کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ لیکن ایک آپ کو بات بتا دوں, اب آپ کے پاس فالوئنگ آ گئی نا تو یہ ایک لاجیکل اور عقل کی بات ہے کہ یا پروڈکٹ لانچ کر دو یا سروس, ٹھیک ہے, تاکہ اپنا منجن بیچنا شروع کر دو. بالکل پتہ ہے کیوں, کیونکہ نا دیکھیں برانڈ پروموشن کل کو سیزن ڈاؤن ہوا, ٹھیک ہے, وہ برانڈ پروموشن مہینے میں 2 آئیں صرف, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کرو. تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا سروسز کا یا پروڈکٹ لانچ کرنی ہے. ایون میں اب خود سوچ رہا ہوں کہ 100K پہ نا کوئی پروڈکٹ لانچ کر دوں. ابھی تک تو آپ کا مطلب بیسٹ چل رہا ہے نا, ابھی تک آپ اپنی سروسز جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے برانڈ پروموشن سے بھی, گو کہ وہ بہت بڑا حصہ ہے آپ کی ارننگ میں, لیکن پھر بھی آپ اس سینس میں سیف سائڈ پہ ہیں کہ آپ کا اپنا بزنس آپ کا اپنا اسکل پروموٹ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. مطلب کہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ وہ ریچ بن رہی ہے ایک سروسز سے, اور اس طرح پھر جب 100K پہ اب ساری چیزیں ایک دم سے نہیں لانچ ہوتی, پہلے آپ کو ایک پریزنس بنانی پڑتی ہے کہ بھائی اچھا یہ اس کی پروڈکٹ ہے, اچھا یہ سروسز کرتا ہے یا اس طرح, ٹھیک ہے. تو وہ جب بن جاتی ہے پھر آپ آہستہ آہستہ وہ کر کے کرتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سرگودا والوں کو یہی کہوں گا کہ اس کو چھوٹا مت لو. صرف انسٹاگرام سے جب آپ اتنا کر سکتے ہو تو پھر جب آپ اس پہ فیس بک یوٹیوب پہ, میں فیس بک پہ نہیں ہوں میں, ہاں وہ میں وہ ذرا آپ سے مطلب آف دا کیمرہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ حالانکہ فیس بک تو ایڈز آن ریل کے معاملے میں دیکھیں تو زیادہ پے کرتا ہے, تو آپ کی پریزنس وہاں نہیں ہے. جی تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں اچھا کر سکتے ہو. اب میں نے آپ کو بتایا اونچ نیچ چلتی رہتی ہے, میں بھی کبھی 6 فگرز نہ ہوں, ٹھیک ہے. ہاں ظاہر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ تو واللہ خیر الرازق, وہ تو ان کے جیسے آپ نے خود ہی مینشن کر دیا کہ برانڈس کے سیزن آؤٹ ہونے پہ, انہوں نے پہ اس پہ بھی چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت سی چیزوں پہ. اچھا اس میں ایک بس سیکنڈ لاسٹ یہ میرا ایک کوشچن ہے, اور اس کے بعد ہم لاسٹ کوشچن کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں. میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے تذکرہ کیا اپنا تھم نیل ڈیزائننگ کا, تو میری نظر سے آپ کی ایک ریل گزری, ایک پوسٹ گزری انسٹاگرام پہ, جس میں مجھے ایسا لگا کہ آپ جس لیول کے تھم نیل کریٹ کر رہے ہیں آپ کا شاید کوئی کورس ہے یا کوئی آپ لرننگ کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں, تو وہ بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ آپ نے ان کو موٹیویٹ تو کر دیا ہے آڈینس کو, اب انہوں نے اس کو لرن بھی کرنا ہے, تو لرننگ سورس بھی اگر آپ پرووائڈ کر دیں تو وہ اصل میں نا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز آتے ہیں میرے پاس, اب وہ تھم نیلز بنوانا نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں ہم خود بنائیں, تو میں یوٹیوبرز کو بھی پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ بھائی بیسک جو اسٹریٹجیز اور ٹرکس یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں, جس طرح مسٹر بیسٹ ہو گیا, جس طرح بڑے ملین یوٹیوبرز, میں نے تو کام کیا نا, مجھے کام کر کے ایکسپیرینس ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں نے وہ سارا ایک ریسرچ بنایا اور ایک میں سارے رولز بتا دیے اور اسٹریٹجیز بتا دی, اور ایک میں ساتھ سافٹ ویئر فوٹو شاپ اس میں بنانے کا طریقہ بتا دی. اب اس میں سارا میں نے اپنی جو انفارمیشن تھی وہ ڈال دی, اب آگے وہ پریکٹس کر کے اس میں مزید پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. وہ آپ کی فائنڈنگز ہیں جو آپ نے کمپائل کر دی ہیں ایک ریسرچ پیپر یوٹیوبرس کے ساتھ کر کے, اور اس طرح, اور میں مزید اس کو اور ایڈوانس کروں گا. مطلب روز میں کام کرتا ہوں یوٹیوبرس کے ساتھ, روز چیزیں پتہ چلتی ہیں, روز ریسرچ کرتا ہوں, تو میں اس کو انہینس کرتا جاؤں گا, اور پرائسنگ بھی اسی طرح سے انہینس ہوتی جائے گی. اچھا مطلب پیڈ ہے یہ؟ جی ٹھیک ہے, پیڈ ہی کورس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ بس اب اس کو اینڈ پہ لے جاتے ہیں, اینڈنگ ریمارکس یا اینڈنگ نوٹس میں چاہوں گا کہ آپ انفلوئنسرز آف سرگودا کے حوالے سے دے دیں, کہ انفلوئنسر آف سرگودا کے پلیٹ فارم پہ انفلوئنسر آف سرگودا کے حوالے سے آپ سرگودا کی آڈینس کو کیا میسیج دیں گے. انفلوئنسر آف سرگودا میں نے پیج نا وزٹ کیا جب, تو مجھے پتہ چلا کہ یار مطلب ایسا کوئی پیج ہی نہیں تھا کہ سرگودا بھی انفلوئنسرز پروموٹ ہو رہے ہوں یا اس طرح, ٹھیک ہے. تو جس کی تھی وہ فالوئنگ نہیں تھی, تو میں نے جب دیکھا یار ویوز بھی آ رہے ہیں اس طرح, تو مطلب پوڈ کاسٹ میں مزہ آئے گا, تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے میرے حساب سے. اور یہ میرے خیال میں یہ بھی آڈینس کو بتا دیں کہ سرگودا بیس یہ پہلا کوئی پوڈ کاسٹ سیٹ اپ ہی ہے. میں تو ڈھونڈتا رہتا تھا کوئی پروفیشنل پوڈ کاسٹ اسپیس ہو, تو اب وہ بن گئی ہے. میں تو بڑا خوش ہوا کہ یار اب ہم چلیں, ہمارے بھی کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں, ہمیں کبھی 2 گیسٹ کو بلانا پڑ جاتا ہے, کوئی اسلام آباد لاہور سے, ہم کدھر بٹھائیں.
पेड पॉडकास्ट भी होती हैं, ब्रांड प्रमोशंस होती हैं, बड़ा कुछ होता है। तो वो उसके लिए अब हमारे पास स्पेस तो है ना आपकी, चलें वो फिर बाद में बात हाँ, वो तो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। तो ये इन्फ्लुएंसर ऑफ सरगोदा के हवाले से यानी कि आई वुड से कि ये एक ग्रेट पेज है कि इसको हम अगर ग्रो करना चाहें तो बड़ा जैसे जैसे छोटे इमर्जिंग क्रिएटर्स हैं ना, अब कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं सरगोदा के, वो ना मेरी मुलाकात है उनसे, सलाम दुआ है, वो सामने नहीं आते सिर्फ इसलिए वो थोड़ी सी बेसिकली हमारा भी पर्पस यही है कि यार हम पता ना चल जाए सरगोदा से इस्लामाबाद लाहौर लिखा होता है बायो। नहीं, हम इंशाल्लाह ताला ऐसे कोई मिलेंगे तो खोज निकालेंगे, जो हो वो रियल रहो, मतलब जहाँ से हो। कोशिश यही है ना कि मतलब अगर कोई कुछ हासिल कर रहा है इस शहर में रहते हुए, तो लोगों की एक मेंटालिटी है ना, जैसे मैंने आपको सरगोदा की ऑडियंस बताई, सरगोदा की ऑडियंस की एक मेंटालिटी सेट हो चुकी है कि यार सरगोदा में रहते हुए ये काम नहीं हो सकते। तो आप जैसे लोगों को सामने लाने का पर्पस भी यही होता है कि उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई ये लोग कर रहे हैं और ये सरगोदा में रहते हुए ही कर रहे हैं। तो मुइज़ भाई बहुत 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 शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ इस नशिस्त का, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस नशिस्त का जो है वो इख्तिताम करते हैं, और एंड पे फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा कि इन्फ्लुएंसर ऑफ सरगोदा का पर्पस जो है वो सरगोदा का एक पॉजिटिव इमेज प्रमोट करना है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट हो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, कोई सक्सेस स्टोरी हो। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर सरगोदा से हैं, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई स्टोरी है, कोई अचीवमेंट है, तो और आप उसको दुनिया के सामने जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन्फ्लुएंसर ऑफ सरगोदा का प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगर आप पॉडकास्ट में आके करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वार्मली वेलकम, हम आपको वेलकम करेंगे। अगर आप पॉडकास्ट में नहीं यहाँ तशरीफ़ ला सकते तो आप हमें हुक्म करें, हम इंशाल्लाह ताला अपना पूरा सेटअप लेके, अपना माइक लेके आपके पास हाज़िर हो जाएंगे, और हम आपकी स्टोरी कवर भी करेंगे और पूरी दुनिया को इंशाल्लाह ताला अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाएंगे, पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे भी, और इंशाल्लाह हम मिलकर जो है वो सरगोदा को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा ख़िता बना के प्रेजेंट करेंगे कि देयर इज़ समथिंग इन सरगोदा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सरगोदा के शाहीन पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।